2004 का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना मशमरा वशत करें चुके कोयटा यक दरनई अन्ना उड़क सानिया आ वज़ीर आला साहबा को मुज़ाकरा तपद अलास्कनक बुत कबले सानिया ज़ियारत या कोयला पार्टी का बजाय ज़ियारत शहीद बुतगे पुलिस कारंधानी लवाइकिन के अस्ता आनी दरना मरूची पंचमी रोचा हम बर जाएँ तो गस्तगे पंच रोचा सियासी व मजहबी जमात अलावा मलूक के मजने कच्चिया या जिताएँ मकातब फ़िक्र मरदमा आगों इज़ार यकजती को था और ए दरना के अस्ते शरीक बुतगा बोले दो महीने मगा मगंदा हुकूमत और मुजाहिरीन के अस्ते दरमियाना मुज़ाकरात दो अदवार बुतबली के बावजूद डेडलॉक बरकरार है। तो बलूचिस्तान में मजमूई सूरत हाल सरा गब भी तो आलत इंतहाई कशीदा हाँ तो चूँकि मगस्तगे मराकशा का पत्रान को था कि कौमी शायरा गैर महफूज आम मल्लू के सफ़र करने का दूसरी कोयटा बड़ी कैपिटल सिटी बलूचिस्तान एक मजने शहर है गैर महफूज आम मरदम के हस्ते आई वस्तर और जंजाली। तो सानिया ज़ियारत या ज़ियारत पुलिस कारंधानी कोश यानी कत्ल हवाला बाज़ सवाल कनक बोगा तो कुछ कमी बोगा कि आनी बगैर हथियार मांगी डेमा ड्यूटी तैनात कनक बुतगा तो ये मजनी ज़्यादती हमें बड़ा मगने के मुदकान चकजई साहब सरदार अख्तर मेंगल साहब या दिगे सीनियर रहनुमा के अस्ता हाँ गोशा इज़हार यकजहती को था दो महीने का वज़ीर आला साहब हम गुशगें कि आइया अन्ना उड़क के तरताब को था और दहशत गर्दानी के खिलाफ ऑपरेशन के हस्ते बर जाएँ या ऑपरेशन चार टपास पर दो महीने का आई एस पी आर या सिक्योरिटी ज़राए के हस्ते आइया शाबान ऑपरेशन के हस्ते आइया वाला पाक फौज पुलिस और एफ सी ए मुश्तरका ऑपरेशन बरजाबू हो गया हम बाबत एक स्टेटमेंटेशन को था तो सिक्योरिटी फोर्सेस के हस्ते फितना कवारज के खिलाफ ऑपरेशन के हस्ते बरजा दाश्ता और इधर गता ज़मीनी और बुर्जी कार्रवाई माजी दहशत गर्द के हस्ते निशानक जोड़ कनक बुतगा तो सिक्योरिटी ज़राए गशन के ताज़ा कार्रवाई पंच कारजी कुशक बुता हमें बड़ा तनी गता 76 अब्ताद शश दहशत गर्द के हस्ते कुशक बुतगा 5 जूना बगैर द ऑपरेशन शाबान और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 104 दा कारजी कुशक बुतगा तो सिक्योरिटी ज़राए गुशक हमेशा के बलूचिस्तान दहशत गर्दानी अलासिया दहशत गर्दानी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई अदा ये ऑपरेशन के हस्ते बरजाबी तो दो निमगा हुकूमत के हस्ते मामलातानी कंट्रोल करने का इंतहाई बेसोब बुता और बलूचिस्तान मगने के अमा कौमी शायरा के हस्ता गैर महफूज गुशक बा और दो निमगा दिगे बाज़ें शोबा ताल्लुकदारों के मरदम आनी मुकदशा तफलास्तान चूँकि मरूची वकला बरदरी ये बलूचिस्तान बार कौंसल वकील के हस्ता इज़हार यकजहती को था सानिया ज़ियारत या शोदा ज़ियारत लवाइकीना गो तो मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी या हुकूमती रट्टे हवाला के हस्ते सवालात जिसको तगा तो हुकूमत के हस्ते ये मामला कंट्रोल करने के हवाला परचा बेस हो गई है सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करने गए मसने के सासिया दहशत गर्द के हस्ते कुशक बोगा इसके बावजूद के हस्ते आलात कंट्रोल अच्छी परचा डरना यह हमें सवाल हैं चुप बाजी मराकशा माई सवाल को था तो मरूजी में कोशिश करने जिससे कानूनी नुकात या हुकूमती रट्टे हवाला एक सीनियर वकील है उनका भी करें तो ये वदा बलूचिस्तान बार कौंसिल वाइस चेयरमैन सीनियर वकील राय बुलंदी एडवोकेट साहब में मुरादारी करने गए एजुकेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। एडवोकेट साहब चूँकि आप बलूचिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एक सीनियर वकील भी हैं जो बलूचिस्तान की मजमूई जो सूरत हाल है खासतौर पर अमन अमान के हवाले से या सियासी सूरत हाल है आपके सामने हमने देखा कि बलूचिस्तान में जो दो अहम सानिया हुए एक सानिया अन्ना उड़क उनके लवाइकीन में भी जो एहतजाजी धरना दिया इसके बाद जो है ज़ियारत में मांगी डैम पे जो तैनात पुलिस एहलकार थे 27 के करीब उनको भी मारा गया ताल उनका धरना जारी है। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल अब क्या समझते हैं कि हुकूमत इन तमाम मामलात को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल को काबू पाने में इस हद तक नाकाम क्यों है? हर फ़र्द जो है अपने आप को गैर महफूज समझता है बलूचिस्तान में। मैं बलूचिस्तान में एक तो हुकूमत का नाम वजूद नहीं है। जब आप अवामी मैंडेट को छोड़ोगे हकीकी मानों में अवाम का नुमाइंदगी नहीं हुई। पहले जैसे जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए तो इलेक्शन से लेके आज तक हर जगह पे अवाम को अपने इलाके के जो बताए कौन सा मैंडेट किसको मिला है, जिस तरीके से अवामी मैंडेट को चोरी किया गया, जिस तरीके से यहाँ के लोगों को बिठाया गया, तो मेरे ख्याल में आज सिर्फ मासूरे कोयटा वो भी शहरी इलाकों में बलूचिस्तान का कहीं पे भी हुकूमत का रिश्ता कायम नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत में हुकूमत मकबल तौर पर फैल हो चुकी है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत,
بلوچستان میں اس وقت جو سب سے بڑا جو صورت یہ ہے کہ عوام عدم تحفظ کا شکار ہے، کہ جو بھی یہ کوئی ایسا اسپیسیفک جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ وارداتیں، جہاں پہ واقعات رونمانی ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ اپنے جو آئینی حیثیت ہے، اخلاقی حیثیت ہے، وہ کھو چکا ہے، اور وہ جو ہے نا بلوچستان میں کہیں بھی ان کی جو ریٹ ہے، جو ریٹ قائم ہونا چاہیے، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اپوزیشن جماعتیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کردار کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ بلوچستان حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ریٹ نہیں ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز یا جو اپوزیشن جماعتیں ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھا رہے ہیں یا وہ بھی ایک حد تک کنٹرولڈ ہے؟ بلوچستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ بلوچستان کی جو پارٹی بے شک اپوزیشن میں اپنے نام کے ساتھ اپوزیشن ہو، لیکن وہ عملی طور پر وہ سب ایک ساتھ ہیں۔ جب بجٹ پاس ہوا، بجٹ کے ساتھ سب نے ایکسیپٹ کیا اور کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ تو میرے خیال میں بلوچستان میں جو ایک وقت زمانے میں اپوزیشن کا جو قومی سیاست میں ایک کردار تھا، ایک رول تھا، اس وقت مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن کہیں پہ۔ یہاں کچھ ایک دو ایسے اراکین ہیں جو انڈیویجول طور پر وہ بات کر رکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن نہ ہونے کی برابر ہے۔ تو پھر حالات کو کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بجٹ میں بھی بڑے پیمانے پر امن و امان پہ پیسے مختص کیے جاتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں۔ امن و امان لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ ہمیشہ ایک سیاسی مسئلہ رہا ہے، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کے لیے ایک سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کے حل کے پیچھے ایک باقاعدہ طور پر ایک باضابطہ ایک کمیٹی ہو، باضابطہ ایک مذاکرات ہو، بااختیار مذاکرات ہوں، جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو آگے لے جائے جائے۔ اور بلوچستان میں جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ انتہائی جو کہ بیڈ گورننس ہے۔ کہیں بھی حکومت کی گورننس نظر نہیں آ رہی، کسی بھی ادارے میں کہیں بھی آپ ایک ادارے کا آپ نہیں بتا سکیں کہ یہ ادارہ ہے جو اچھی کارکردگی پہ کام کرے، عوام کی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو جتنی بھی ادارے ہیں وہ اپنے جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا طریقے سے ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، اور بلوچستان کا بجٹ میں سمجھتا ہوں وہ صرف کرپشن کی نظر ہے، کہیں تو ترقی عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ بے روزگاری کی انتہا ہے، بارڈر بند ہیں، لوگوں کی روزگار کے ذرائع نہیں ہیں۔ جب کرپشن عام ہوگا تو لوگوں کے ذرائع بند ہوگی، تجارت نہیں ہوگا، ایگریکلچر نہیں ہے، اور آپ نصیر آباد کی زمیندار وہاں کی کاشتکار سراپا ہے جاگیں کہ پراپر پانی کیسا نہیں مل رہا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو حکومت ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور سب سے بڑی جو یہ ہے کہ اس وقت جو قومی پارٹیز ہیں جن کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، اس وقت دو جو قومی پارٹی ہیں ان کی کردار بلوچستان میں وہ زیرو ہے۔ وہ کہیں پہ ان میں کسی میں بھی آج تک تو ان کی قیادت نے بلوچستان کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا نہیں ہے۔ رائف صاحب، چونکہ آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہر ادوار میں، چاہے وہ مارشل لاؤں کا دور تھا یا ایسے جمہوری دور تھی جہاں جو حکومتیں تھیں ان کا کوئی ایک رول نہیں تھا معاشرے میں، تو وکلا برادری کا ایک امپورٹنٹ ہمیشہ رول رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے ملک میں جمہوریت کی خاطر یا ملک کی حالات کی بہتری کی خاطر قربانیاں دیں، احتجاج کیا، سیمینار کے، ریلیاں کی، لیکن ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری وکلا برادری کا وہ کردار نہیں ہے، یا تو تقسیم نظر آتے ہیں یا وہ کردار ادا نہیں کرتے جنہوں نے ماضی میں ادا کیا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری وکلا برادری واقعی وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو ماضی میں ادا کر چکے ہیں؟ دیکھیے، وکلا برادری کے اندر جو تقسیم ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں آج بھی دو بڑے گروپ ہیں۔ جو ایک گروپ ہے وہ جو براہ راست حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور جنہیں حکومت کی سرپرستی حاصل ہے وہ حکومت کی مالی مدد کرتا ہے۔ آج وزیر قانون خود لاہور کے اندر ایک پروگرام نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ بھی ہم نے وفاقی حکومت کا مشکور ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت نے ہمیں کروڑوں روپے کے فنڈ دیے، وہ کروڑوں کے جو فنڈ تھے وہ سیاسی مخالفین کے طور پر استعمال ہوئے۔ تو وکلا کا میں ایک جو گروپ ہے آج بھی وہ آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے، جسے حامد خان صاحب کی سربراہی میں جس سے 26ویں آئینی ترمیم کو لایا گیا، تو سب سے پہلے بلوچستان کے اندر طرف سے ہم نے اس کو چیلنج کیا۔ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر ہماری وہ جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو بلوچستان میں اور پاکستان کے اندر جو وکلا تنظیمیں ہیں
جو آج بھی آئین اور قانون کے ساتھ ہیں وہ اپنے ساتھ کی جدوجہد کر رہے ہیں. البتہ سرکاری سطح پہ ایک گروپ ہے جو ہمیشہ کی طرح سرکار کی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور آج بھی وہی گروپ ہے جو سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو دوسرا ہمارے ساتھی ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں کراچی کے اندر ہمارا جو گروپ تھا عامر نواز وڑائچ وہ جیت کے ہے. جو حکومت کی مداخلت کے باوجود صوبائی حکومت وفاقی حکومت نے بہت کوشش کی کہ کراچی کے الیکشن کو نہیں ہونے دیا, اس کو سبوتاژ کرنے دیا, بہت ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی. اسلام آباد کے الیکشن کو متنازع بنایا گیا. اس طریقے سے بلوچستان بار کونسل کے جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس پہ جو ہمارے خلاف جتنے بھی سرکاری حربے تھے تو وہ استعمال کی گئی. اس کے باوجود وہ باشعور وکلا جو ہے یہ چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اس باغ ملک کے اندر جب تک حقیقی معنوں میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگا, عدالتیں آزاد نہیں ہوگی. یہ جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے عدالتوں کی آزادی کی. عدالتوں کو آزاد ہوں تو آپ کے ملک میں امن بھی ہوگا, آپ کے ملک میں انصاف بھی ہوگا اور لوگوں کے روزگار آئیں گے, بیرونی ملک سے لوگ سرمایہ کاری لائیں گے. جب آپ کی عدالتیں نہیں ہوں گی تو میرے خیال میں جو بیرونی سرمایہ کاری وہ بھی رک جاتا ہے. یہ تو ملک کی معاشی معیشت کے لیے, ملک کی سیاست کے لیے کسی بھی صورت میں شروع نہیں ہے. تو ایڈوکیٹ صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو یہ 2 ثانیات کے علاوہ نوڑک اور زیارت, تو اس سے پہلے بھی بلوچستان میں آئے روز بلکہ ثانیات ہوتے رہتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے جو بلوچستان بار کونسل ہے انہوں نے کوئی مشاورت کی ہے امن و امان کی بہتری کے حوالے سے؟ آپ لوگوں کا کیا اسٹریٹجی ہے, کیا آپ کریں گے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں, بلوچستان بار کونسل ایک واضح موقف ہمیشہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں جو عوامی مینڈیٹ ہے عوامی نمائندوں کو ملنا چاہیے. جب اس طریقے سے بیڈ گورننس ہوگا, بدعنوانی ہوگی, بد نظامی ہوگی تو اس قسم کے حالات کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جس اس وقت جو موجودہ صورت ہے ان کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ موجودہ صوبائی حکومت صوبائی کابینہ کی ہے. وہ عوامی مسائل حل کرنے میں لوگوں کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. تو جب تک عوام کی سطح پہ اور لوگوں کی اس طریقے کو احتساب کا عمل نہیں ہوگا اور گڈ گورننس کے لیے اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات مزید بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین. بہت شکریہ ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے. مدر چاروں کا چونکہ مروچی وکلا برادری کے ہستے ثانیہ زیارت لوائقین کے ہستا پولیس اہلکارانی بیرہ متگیں پولیس کارندانی قول مردمہ کو اظہار یکجہتی کو تک کہ پنچ روچائے درنا کے ہستے بر جائیں اور ملک کے ہستے ہمیں لوٹا کا نگائیں کہ یہ واقعہ جوڈیشل انکوائری جوڈیشل انکوائری کنک بھی اور علاقہ مسلح گروہ کے ہستا چپاک کنک لیویز پورٹ سے بحالی اور پولیس جدید اسلحہ فراہم کنک بھی تاکہ وطارم سیکیور کت بکاں یا ہوتی ڈیوٹی دورانہ اما ہوتی ڈیوٹی شہر وڑے سر انجام داد کت بکاں. تو بلوچستان خراب صورتحال گزگائیں یہ صورتحال کنٹرول کرنے کے حوالہ حکومتی ریٹ کے ہستے اجاگا گندک نوی تو حکومتی ریٹ نبوہ کے سبا ملک کے ہستے جنجالانی آماچیں قومی شاعرہ غیر محفوظ ہیں, عام مردم غیر محفوظ ہیں. کوئٹہ کے بلوچستان کیپٹل سٹی ہیں, عام غیر محفوظ ہیں. مختلف سیاسی جماعت وقتاً فوقتاً ایک قصہ اظہارہ کرنا کہ ادھر مسلح جاتا ہے ٹولی کے ہستا آزاد ہیں اور کجام مودیا کجام ایک مردم اس طرح عملہ خود کرنا. تو اس کے باوجود آپریشن شابان کے ہستے سیکورٹی فورسز ذرائع مطابقہ بر جائیں تو اس کے باوجود آلات کے ہستے کنٹرول آچے ڈننا. بریک ضرور پتاش میں عظمت ساڑی دیں جشن کو پتان کریں.